अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज मैं अपनी बेगम साहिबा के साथ कॉस्को, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोर है, वहाँ गया और हम वहाँ ग्रोसरी कर रहे थे अपने महीने की। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक पियानो खुद ब खुद बज रहा था और जैसे कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पियानो जनाब खुद ब खुद बज रहा है और मेरे नज़दीक तो ये कोई हवाई चीज़ है, कोई जिन है या भूत है जो इस पियानो को बजा रहा है और म्यूज़िक के ऊपर लोग डांस करते तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल ऐसे ही जिन भूत की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक पियानो बजाने पर उतर आया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और हुक्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सर्टिफिकेट को इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया। इलेक्शन में अब सिर्फ 26 दिन रह गए हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने हैं, यानी कल आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन जितनी भी ज्यादती कर सकता था कर रहा है और इससे ज्यादा शायद वो कर भी नहीं सकता। बहरहाल इलेक्शन कमीशन अब आखिरी चाल जो चल सकता था वो उसने चल दी और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और आज ही उस पर काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आइए आपको कुछ सुनाते हैं। इससे पहले डिक्लेरेशन कहाँ है? इलेक्शन There is none, my lord. So this will only follow that declaration. There is no such declaration. Yes, the elections were held proper, whatever, and then issue the certificate and issue the election, simple. But I find that declaration missing. अगर ये नहीं दिखा सके कि इलेक्शन उन्होंने सही तौर पे किया है तो शायद इनको फिर कॉन्सिक्वेंस सफर करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने चीफ जस्टिस के एक सवाल के जवाब में फोरम शॉपिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जब उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि जनाब आपने बैक वक्त लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में क्यों दरख्वास्त दायर की। आइए मैं आपको लाइव उन्हीं की ज़बानी सुना देता हूँ। मैटर आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं। आपका मौक़िफ़ था इलेक्शन सही हो, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन, दोबारा खुश हो जाएं। तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योराना हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, तो उससे तो कोई योराना मेजॉरिटी ऑफ रीजन खान साहब जरा मुझे समझ नहीं योराना कानूनी हम क्यों गए थे? योराना फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे। इस्लामाबाद में हमारी लीडरशिप आ नहीं सकती। इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया। टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टी। जी सुना आपने। चलते हैं अहमद के पास और इस तमाम हेयरिंग पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज फोकस सुप्रीम कोर्ट रहा। आपको याद होगा कि महीना पहले हम ये बात किया करते थे कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश है। चीफ जस्टिस साहब नए आए थे, उन्होंने पहले कुछ इस्लाहात की, कमेटियां बनाई, उसके बाद डिसीजन लेके काम शुरू कर दिया। अब बड़ी गर्मी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। इलेक्शन कमीशन की अपील आई कि जनाब पीटीआई क्या ढेरों सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन प्रॉपर नहीं करवाए और उनको वो सीरियस नहीं लेते इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम रहा कि ना सिर्फ सियासी पार्टियों को इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेना चाहिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। जमहूरियत का अगर प्रॉपर तरीकाकार ये है कि बजाय एक बंदा जो मर्जी चाहे फैसला कर दे, ख्वाह नवाज शरीफ साहब हों, ख्वाह इमरान खान साहब हों, ख्वाह बिलावल साहब जरदारी साहब हों, लोगों की आगे जान जाती है कि भाई इनके आगे तो हम बोल नहीं सकते। तो जमहूरियत का हुस्न तो ये नहीं है कि गुलामी हो, जमहूरियत तो ये है कि सारे लोग जो हैं वो खुल के बोलें। खान साहब के सामने जो बोलता था पार्टी से फारग, नवाज शरीफ साहब के सामने जो बोलता था पार्टी से फारग,
زرداری صاحب کے سامنے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, لوگ جا کے باہر بولتے تھے, وہ بھی فارغ ہو جاتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ سخت سٹانس لیا ہے اور کہا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہیں وہ پراپر نہیں ہوتے, اور یہی موقع تھا کیونکہ الیکشن سے پہلے ہی پارٹیاں اس کو سیریس لیتی ہیں. اور تاہم اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں تو چلیں کسی حد تک ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی ہے, لیکن پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹیوں کو اس پروسیس کو سیریس لینا چاہیے کہ پراپر پارٹیوں کے اندر انتخابات ہوں اور پراپر طریقے سے لوگوں کی جو فیور ہے وہ دیکھیں کہ کون زیادہ پاپولر ہے. تو بہرحال سپریم کورٹ نے اس کیس کو سنا اور انہوں نے تھوڑا سا الیکشن کمیشن کو بھی کہا, تھوڑا سا پارٹیوں کو بھی انہوں نے کھینچا. جنہوں نے ہیئرنگ سنی آج سارا دن, ان کے بقول زیادہ چانس یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو بیٹ کا جو ان کا نشان ہے وہ واپس مل جائے گا, انٹر پارٹی کے لیے بھی شاید دوبارہ کچھ ہو. لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے اس پروسیس کو پی ٹی آئی کو تھوڑا سا, پی ٹی آئی کیا ساری وہ پارٹیاں, ڈھیروں ساری پارٹیوں کے نام آئے, بہت ساری ایسی جو ان نون سی بھی ہیں, بہت ساری ایسی جو پاپولر بھی ہیں, سب کے نام تھے, اور بہت کم پارٹیاں ایسی تھیں جن کو اجازت ملی. تو بہرحال اس وقت تمام پارٹیز کو اس پروسیس کو سیریس لینا چاہیے, الیکشن کمیشن کو بھی پروسیس سموتھ رکھنا چاہیے, کسی کو زیادہ بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے, اور سپریم کورٹ میرا خیال کل دوبارہ اس کیس کو ریزیوم کرے گی اور جلدی اس پہ فیصلہ بھی دے دے گی. لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس پہ آبجیکشن ریز کی ہے کہ پارٹیز کیوں نہیں اس کو سیریس لیتی. ای سی پی کی اپیل ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. تاہم سننے والے یہی کہتے ہیں کہ زیادہ چانس یہ ہے کہ بیٹ بحال ہو جائے گا الیکشن میں, پی ٹی آئی بیٹ کے انتخابی نشان کے ساتھ ہی جائے گی. یہ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. جی رانا صاحب. نون لیگ اور آئی پی پی کی 6 قومی اور 11 صوبائی حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. این اے 117 عبدالعلیم خان اور این اے 128 اون چودھری کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا, اور نون لیگ پی پی 149 میں بھی عبدالعلیم خان صاحب کی حمایت کرے گی. نون لیگ نے لودرا میں جو ترین صاحب کے حلقہ تھا اس میں ان کے کچھ ایشوز ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ جناب اچھا پھر اس حلقے کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں, مگر ساتھ ہی انہوں نے علیم خان کو مشورہ دیا کہ وہ ملتان سے عامر ڈوگر کے اگینسٹ الیکشن لڑیں. عامر ڈوگر کے خلاف الیکشن علیم خان صاحب میرا خیال ہے کہ نہیں جیتیں گے, کیونکہ میں تھوڑا سا اس حلقے کے بارے میں جانتا ہوں. عامر ڈوگر اس حلقے میں بہت سٹرونگ ہیں, اور اگر انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ بھی ملا, جو کہ ان کو ویسے مل گیا ہوا ہے, تو وہ آزاد امیدوار کے طور پر بھی وہاں سے بہت بڑی لیڈ سے جیتیں گے. یہ میرا خیال ہے ترین خان صاحب کو اس پر سوچنا چاہیے اور اس کو ریویو کرنا چاہیے, چاہے ان کو نون لیگ کی سپورٹ بھی حاصل ہو. بہرحال آج سینٹ آف پاکستان میں ایک اور گگلی کھیلی گئی, ایک اور قرارداد پیش کی گئی کہ الیکشن اگلے 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں. سینیٹر ہدایت اللہ صاحب یہ قرارداد لے کر آئے, اور اس قرارداد پر ان کے علاوہ کسی اور سینیٹر نے دستخط نہیں کیے ہوئے تھے. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ احمد یہ کیا مذاق ہو رہا ہے, اور یہ الیکشن اگر ڈیلے خدا نہ خواستہ کچھ طاقتیں کرنا چاہ رہی ہیں, تو کیا یہ جو آئی ایم ایف آ رہی ہے, کیا اس کے بھی کچھ اثرات پاکستان کی اکانومی پر, پاکستان کی سیاست پر ہوں گے, اور آئی ایم ایف کیا چاہے گی پاکستان کے لیے؟ جی احمد. ران صاحب انٹرسٹنگ کام دوبارہ ہوا. سینٹ میں پھر ایک ممبر نے قرارداد جو ہے وہ جمع کروا دی کہ جناب الیکشن 3 مہینے کے لیے پوسٹ پون کیے جائیں. جو سینیٹر ہدایت اللہ ہے انہوں نے یہ جمع کروائی, اور انٹرسٹنگ ہے کیونکہ سینٹ اس وقت واحد وہ آئینی فورم ہے لوگوں کا جو اس وقت چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ باقی تو الیکشن ہونے ہیں. اور اگر الیکشن, اور فضل الرحمان صاحب پہ بھی 1-2 حملے ہوئے, اور داعش کے 2-4 بندے بھی پکڑے گئے ہیں جو حملے کر رہے تھے, تو کسی حد تک تو یہ تھوڑی سی کچھ علاقوں میں تو خاص طور پہ یہ کام تھوڑا سا بڑھ رہا ہے سیکیورٹی والا. لیکن بہرحال اس سے زیادہ بھی اہم ایونٹ رہے ہیں, بی بی کی شہادت سمیت اور بی بی کے کانوائے پہ حملے سمیت بہت کچھ ہوتا رہا ہے سیاسی حالات میں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پہ کیا سیریس تو نہیں ہو جاتی کہ باقی الیکشن رکوا نہ دے یا پوسٹ پون نہ کر دے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے.
لیکن بہرحال ایک جو ہے ساتھ ساتھ ادھر الیکشن کی تیاری چل رہی ہے, پارٹی ٹکٹیں دے رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ویو بھی چل رہی ہے کہ شاید الیکشن ہو کہ نہ ہو, شاید الیکشن ہو کہ نہ ہو. روز ایک جو ہے نا وہ سننے میں ایسی بات آ جاتی ہے, سینٹ سے آ جاتی ہے, کبھی کسی اور حلقے سے آ جاتی ہے, کبھی کسی اور حلقے سے آ جاتی ہے. لیکن جہاں تک ہمارے ذرائع ہیں, جہاں تک ہمارا خیال ہے, آئی ایم ایف اور ویسٹ کا جو پریشر ہے کہ الیکشن ہوں گے, کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ بغیر الیکشن کروائے پاکستان ایسے چلے. وہ چاہیں گے کہ پاکستان رگڑیں کھاتا رہے, مار کھاتا رہے, سیاسی طور پہ رگڑیں کھاتا رہے, ملک ترقی نہ کرے. جس کے لیے ضروری ہے کہ جمہوریت کا راگ اگر آپ کے وہ پارٹیوں کو آپس میں لڑائیں, لوگوں کی توجہ رکھیں, انویسٹمنٹ نہ ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ الیکشن کا شور مچائیں. اور آئی ایم ایف پھر پیسے نہیں دے گا. پچھلی دفعہ بھی آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ مہینہ اس لیے لیٹ ہوا تھا, اکتوبر میں الیکشن ڈیلیگیشن آنا تھا, نومبر میں آیا, اور پھر جا کے دسمبر کی بجائے جنوری میں انہوں نے پیسے دیے. یعنی جو پیسے ہمیں اکتوبر میں مل جانے چاہیے تھے وہ ہمیں جنوری میں ملے. 3 مہینے اسی وجہ سے لیٹ ہوئے. پہلے تو مشن لیٹ ہوا, پھر آگے فردر لیٹ کیا انہوں نے. تو یہ کام تو کہیں تھے, پھر آئی ایم ایف بھی اور امریکہ بھی اس حوالے سے کہ وہ نہیں کام ہونے دیتے. تو اگر ہم الیکشن لیٹ کرتے ہیں تو اگین وہ بھی چلتا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ اب وہ دھنگا مشتی, بہت زیادہ شور شرابہ, سڑکوں پہ دھرنا شرنا, یہ سارے کام نہیں ہوں گے. اکانومی کو روکنے والا کوئی کام نہیں ہوگا. اکانومی سموتھ ساتھ ساتھ چلے گی. جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں جہاں سے بھی آئی ہیں وہ ہر طریقے سے سختی سے چلایا جائے گا, اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل پروسیس بھی شاید چلے گا. میرا تو یہی خیال ہے. لیکن وہ پولیٹیکل پروسیس اجازت نہیں دے گا اس بات کی کہ سڑکوں پہ کوئی نکلے. تو یہ دیکھتے ہیں آگے کیا سچویشن بنتی ہے, الیکشن کب ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, چند گھنٹے رہ گئے ہیں, ہمیں پتہ چل ہی جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہوگا. عمران خان صاحب کی ہمشیرہ تو پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ سپریم کورٹ لندن پلان کا حصہ ہے. یہ سب کچھ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے جو ہو رہا ہے. سو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ نہ آیا تو عمران خان صاحب کا پرانا بیانیہ پھر سے دہرایا جائے گا کہ بین الاقوامی طور پر ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. بہرحال وقت بہت کم رہ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ 5-1 گھنٹے کے بعد, جس وقت میں جب ولاگ کر رہا ہوں, دوبارہ ہیرنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس الیکشن میں ماحول کیسا ہوگا. جب تک آپ سے اجازت, اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.